अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 टॉपिक पे बहस करेंगे। एक तो मैं आज साबित करूंगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरक्की से जलते हैं और कभी कभी मायूसी की बातें भी करते हैं, और मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कई शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। 2 शोबे तो आज अल्टीमेटली विद एविडेंस मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, और बहुत सारे लोग इस पे जेलस भी हो रहे हैं। और वो 2 शोबे कौन से हैं उस पर बात करेंगे। एक तो कर्ज़े में हम बहुत आगे निकल गए, अल्लाह के फजल से बड़ी स्पीड हमारी बहुत ही तेज़ है। दूसरा जो सिविल अवार्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चूँकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ पे बड़ा काम हुआ है, हर शोबे के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं लोगों ने, तो सिविल अवार्ड्स हमने बहुत ज़्यादा दिए हैं जी। और साथ ही साथ बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं चाइना के ऊपर कि 2 बड़ी ताकतें वहाँ पे एक साथ मौजूद हैं। ट्रंप साहब बड़े अच्छे बच्चे की तरह चाइना का दौरा कर रहे हैं, उनकी टीम भी बड़ी मुअद्दब है, वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, बड़ी बड़ी बातें चाइना के अंदर नहीं हो रही, बड़े अच्छे बच्चों की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो अपने मेहमानों से इस पे रहनुमाई की कोशिश करेंगे कि वो अपडेट करें कि ये क्या सूरत हाल है। काजी अहमद अकबर पीटीए के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ सैफुर रहमान स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, दी न्यूज़ के एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, एक सीजन डिसेंट जर्नलिस्ट हैं जी, सीनियर तजियाकार हैं, अब सब जानते हैं जी। जीआर बलोच साबिक सफारतकार, आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नपी तुली और बड़ी विजडम बेस्ड तजिया उनका होता है जी। उन्हीं से आगाज़ करते हैं, वो हमारी कोई रहनुमाई करें। जीआर बलोच साहब, चाइना के अंदर क्या हो रहा है जी? ट्रंप साहब तशरीफ़ ले गए हैं अपने बड़े हैवी डेलीगेशन के साथ, इलॉन मस्क समेत बड़े बड़े बिजनेसमैन साथ मौजूद हैं। क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है? ईरान अमेरिका जंग पे इसके क्या असरात होंगे? अमरीकी मईशत पे क्या होंगे? चाइना अमेरिका दोस्ती के मामलात आपको क्या आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? एक तो राज साहब, चूंकि आप भी और बाकी आप सब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल इकट्ठे हुए, तो मैं एक अखीर सी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप मुआशरती और आलमी ताकत हासिल कर लेते हैं तो किस तरह से ताकतवर से भी ताकतवर आपके सामने सर जोड़ के अदब से खड़ा होता है। बहुत बड़ा लेसन है जो आप फरमा रहे थे ना कि वो अच्छा बच्चा बना हुआ है। अच्छा बच्चा इसलिए बना हुआ है कि सामने वो ताकत के सामने बात कर रहा है। ये फर्क होता है कमजोर मुल्कों का, कमजोर मुआशरों का और कमजोर सिस्टम्स का। और जो मजबूत मुल्क, मजबूत मुआशरत और मईशत, उनके लिए फिर इसी तरह से ताकतवर भी सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद, अमीद के बाद, ये दौरा मेरे ख्याल में बहुत ही अहम है। इसको देखने की दूरबीन 3-4 हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकता है, रीजनल भी है और ग्लोबल है, तीनों से। आई नो वक्त हमारा कम है, लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि आई स्टेट को कि ये दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से क्या अहमियत रखता है। मेरा तजिया ये है, जो कि इंशाल्लाह आ भी जाएगा, कल रात ही भेजा है मैंने आर्टिकल, कि ये ट्रांजिशन हो रही है आपकी फ्रॉम ए यूनिपोलर टू ए मल्टीपोलर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। थ्यूसिडिडिस तो ये कहता है कि जी हमेशा लड़ाई होती है, 500 साल पुराना जो फिलोसोफर था हिस्ट्री का, कि जब बड़ी ताकतें द एग्जिस्टिंग सुपर पावर एंड द एस्पायरिंग सुपर पावर आपस में फैसला करते हैं तो जंग के मैदान में करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है, और ये काफ़ी हद तक कहा जा सकता है, कि दोनों ही ताकतें इस दफ़ा ये ट्रांजिशन नेगोशिएशन टेबल पे करेंगी और उसके आसार नज़र भी आ रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस दौरे की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि जो ट्रांजिशन हो रही है
ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر، اس میں یہی دو کردار ہوں گے، یہی دو بڑی طاقتیں ہوں گی جو کہ اہم ہیں، اور وہی فیصلہ کریں گی کہ کیسا ہو۔ اب کانٹرڈکشنس ہیں، دیکھیے یہ بڑی تاریخ کا بڑا ایک پیراڈاکس بھی راحت صاحب پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ملک جو کہ اتھارٹیرین جانا جاتا تھا، ایک ملک جو کہ باقی اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے باقی کو وہ مسترد کرتے تھے، اور ایک ملک تھا جو کہ گلوبلائزیشن کی بات کرتا تھا، جو بڑی انٹرنیشنل کوآپریشن کی بات کرتا تھا، بلکہ انسٹیٹیوشنز کو کھڑا بھی کیا اس نے انٹرنیشنل کوآپریشن۔ آج رول جو ہے کردار تبدیل ہو گئے، آج چائنا گلوبلائزیشن کے لیے کھڑا ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے کھڑا ہے، اور وہاں پہ امریکہ آپ کا یونیلیٹرلزم کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب تاریخ تقریباً ورڈکٹ دے چکی ہے کہ کون سی جو طاقت ہے وہ آگے جائے گی، مزید اور کتنی عزت و تکریم آئے گی، اور کس کے گھاٹے میں عزت و تکریم نہیں ہوگی، اور اصل جو اس کا مقام تھا اس سے وہ کیسے نیچے گر گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک سبق راز صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ سب سے پہلے قوموں کا زوال اخلاقی ہوتا ہے، معاشرتی ہوتا ہے، اس کے بعد ڈسپائٹ امریکہ بینگ دا بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، لیکن اس کی قدر و منزلت اور عزت کہاں کھڑی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بس، اب آگے چلیے۔ کیا بات ہے جی، جیئر بلوچ صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر ودود قریشی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ڈکلائن سٹارٹ ہے؟ امریکہ کو آج تک جو کچھ ملا جنگوں کے ذریعے ملا، لوٹ مار کے ذریعے ملا، اور اسی بدماشی کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا کا سپر پاور اور چودھری بنا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو بالکل ٹیپیکل بزنس مین ہے، اور وہ بزنس بیہیویئر ہے، جہاں پہ جاتا ہے اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، مارکیٹوں کو فتح کرتے ہوئے آگے گزرتا جاتا ہے۔ امریکہ کی ہیٹ ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کی بدماشی کا اپنا سٹائل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کس کا ہے؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ بنیادی طور پر امریکن صدر جب وہاں پر پیش ہوئے ہیں، سمجھ لو چائنا میں، تو ایک مجبور شخص کی طرح پیش ہوئے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں چین کی معیشت جو ہے $3 ٹریلین سے زیادہ ہے، جبکہ امریکہ خسارے میں ہے، اور $3 ٹریلین بھی اس کی معیشت پوری نہیں ہو رہی، معاشی طور پہ وہ نیچے ہے۔ یورپ اس سے بھاگ گیا ہے۔ برطانیہ کے کنگ نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جناب آج ہم باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جرمن زبان بول رہے ہوتے، آپ فرینچ بول رہے ہوتے، کہ فرینچ کے تسلط سے آپ کو ہم نے بچایا ہے۔ یورپ ان سے الگ ہو گیا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے برادر اسلامی ایک ملک نے اوپیک چھوڑ دیا ہے۔ جب اوپیک موجود تھا تو اس تنظیم کے تحت ہی پیٹرو ڈالر تھا، اور پیٹرول جو ہے ڈالر میں لیا جاتا تھا، وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھی یہاں پر بحری جہاز گزرنا چاہے وہ ڈالر میں یا یورو میں تیل کہیں سے خرید کے آئے گا تو اس کو ہم گزرنے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہرمز میں ہمیں جو ادا کریں گے، راہداری ادا کریں گے، وہ ہمیں یورو میں کریں یا ین میں کریں، چائنیز میں کریں، کرنسی میں کریں، یا پھر آپ ہمیں دوسری جو ہے اس میں۔ تو انہوں نے ڈالر کو جس طرح سے خطرہ لاحق ہو گیا، لوگوں کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی تو امریکہ میں سستی چیزیں کیوں بیچیں گے؟ جب بیچیں گے نہیں تو امریکہ ویسے ہی خسارے میں، کئی ٹریلین ڈالر اس پہ قرض ہے۔ لہٰذا ٹرمپ صاحب جب چین گئے ہیں تو وہ بے دست و پا ہیں کہ یورپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا، برطانیہ نہیں کھڑا۔ اچھا، ایران نے ایک نیا کام کیا ہے، وہ کہتے تھے ہم دور ہیں ان ممالک سے، اسلامی ممالک سے، ایران سے، عراق سے، وہاں پر جا کے طیاروں میں حملہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایران نے نیا راستہ دکھا دیا کہ آپ کے 42 ممالک میں جو بھی ہوائی اڈے ہیں جہاں پر آپ کے فوجی ہم وہاں ماریں گے، اس کا مطلب امریکہ پہ حملہ آور ہیں اور امریکہ کو مار رہے ہیں۔ یہ ایک نئی جہت ایران نے دے دی ہے، اور امریکہ کو اب سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ بات ختم ہو گئی کہ میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، طیارے آئیں گے، لوگوں کو ماریں گے، ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے سب سے زیادہ میزائل دیکھیں، میں یہ عجیب بات ہے کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مار کون کھاتا ہے؟ اسرائیل کھاتا ہے۔
سب سے زیادہ میزائل کس پر گرتے ہیں؟ یو اے پر گرتے ہیں. فتح کس کو ہوتی ہے؟ نہ ایران کو ہوتی ہے نہ امریکہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں فتح چائنا کی اور روس کی ہوئی ہے. پاکستان کی وابا ہوگی اور پاکستان کی عزت افزائی ہوگی. بے عزت جو ہے انڈیا ہو رہا ہے. تو عجیب سا ایک مرغوبہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس سمت میں آپ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. ٹرمپ اچھے بچوں کی طرح ہاتھ باندھے وہاں موجود ہے اور وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے, فرینکلن نے یہ کہا تھا, فلانے نے کہا تھا, ہمارے بڑے ٹائز ہیں. اور پھر انہوں نے خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ چین اور امریکہ کے 101 ارب کوئی 70 کروڑ لوگ خوشحال ہوں گے اور ہم دو ملک اگر ناراض ہوں گے تو 8 ارب لوگوں کو پریشانی ہوگی اور اس سے پریشان ہوں گے. تو یہ صورتحال جب لے کے سامنے گیا تو اچھے بچوں کی طرح رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ ایران پر بھی آپ اس کا رویہ بہتر اور مستقبل. بالکل ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہے. قاضی احمد اکبر صاحب, اوور ٹو یو, سیم کویسچن, کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ٹرمپ صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ویسے تو روبیو یہ کہتے ہیں, مارک روبیو, کہ جی ہم چائنا کو کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالے اور ایران ہماری بات مان جائے. دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چائنا کے کچھ ایشوز ہیں جس پہ انہوں نے وارننگ بھی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ایشوز پہ تو آپ سوچیں بھی نہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ ٹرمپ وہاں سے کیا لے کے آئے گا اور کیا دے کے آئے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے اس پورے ڈپلومیٹک موو میں جو ایک چیز بڑی ایکسائٹ کر رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے چائنا کے اوپر 65% ٹیرف امپوز کر دیا, میں چائنا کو اپنے گھٹنوں پہ لے کر آؤں گا. اور پھر آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو بقول آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ بڑا اچھا سا, بلکہ آپ اس کو کہیں کہ بڑا اچھا سا اور مسکین سا بچہ بن کے چائنا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ شخص جو پوری دنیا کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جب ہم نے یہ امریکہ ایران والا کانفلکٹ ہوا ذوالفقار بھائی, تو اس میں جو فرعونیت ہم نے ٹرمپ کی ٹویٹس میں دیکھی, جو بدماشی کا لہجہ ہم نے ٹرمپ کا دیکھا, اس سے پوری مسلم دنیا کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑا دکھ ہوا اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا چائنا میں جانا اور پھر چائنا کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا, یہ ایک بہت بڑا بریک کو بڑی زبردست بات کی کہ عجیب سا نیو ورلڈ آرڈر سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں اور امریکہ کا اس طریقے سے چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ جانا, انڈیا کا بالکل ارریلیونٹ ہو جانا, پاکستان کا ایک اٹھ کے سینٹر سٹیج میں آ جانا اس کانفلکٹ کی ریزولوشن میں, جو بڑا اس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے اگلے چند ماہ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اور چائنا از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری میجر رول, بی اٹ ریجنل بی اٹ گلوبل. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان اینی ویز, چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, چائنا ایک ایسی پیوٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اب دنیا میں کہ جس طرف چائنا چاہے گا, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں گلوبلی اکنامکلی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ٹھیک بات ہے میں بھی شاید چائنا ہی دنیا کی ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا, مستقبل کا نقشہ آپ نے کھینچا. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ کا بڑی سٹڈی ہوتی ہے, بڑی گہری نظر ہوتی ہے, آپ لکھتے بھی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح جی ایل بلوچ صاحب نے کہا کہ ملٹی پولر یونی پولر سے ملٹی پولرز کا سفر تو شروع ہو ہی گیا, شروع ہو گیا, اس کو ہم نے ہی روکا تھا رشیا کو تباہ کر کے, لیکن چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب وہ پریکٹیکلی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. چین نے چیلنج کر دیا امریکن سپرمیسی کو ٹیکنالوجی میں بھی, اور ادروائز بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو سپر پاور کہنا چھوڑ دیں اور آپ سپر پاور نہیں ہیں. ایون یہاں تک کہ جن کمپنیز پہ امریکہ نے پابندی لگائی, چائنا نے کہا کہ اگر کسی نے پابندی کو فالو کیا تو ہم ٹانگ کے رکھیں گے ان کمپنیوں کو, ان کو وارننگ الٹی دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر تو اڑا کے رکھ دیا چائنا. جی, بلکہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اور چائنا اس میں لیڈنگ فورس ہے.
بلکہ میں سمجھتا ہوں چائنا ایک بالکل جی آر بلوچ صاحب کا جو تجزیہ اس کو لے کے میں آگے چلوں گا، ایک ماڈریٹنگ پاورفل انفلوئنشل ماڈریٹنگ انفلوئنس کے ساتھ چائنا ابھر رہا ہے ایک فورس بن کے. چائنا کا جو ایک نظریہ ہے شی جن پنگ کا بالخصوص شیئرڈ ڈیسٹنی کا، شیئرڈ پراسپیرٹی کا، ون ون سچویشن کا، اس کو دنیا بائی کر رہی ہے. اور اب دنیا میں چلے گا بھی یہ کہ وارز بہت ہو گئی اور وارز نے کبھی بھی کوئی اچھے نتائج اس مرتب نہیں کیے. یعنی کہ وارز کا جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ رہا کہ امریکہ کی تو وار اکانومی تھی، اسلحہ بنایا، اسلحہ بیچا، وار تھیٹرز کریٹ کیے اور دنیا کو کانفلکٹ کے اندر ہی مبتلا رکھا. وہ میرا خیال اب چیلنج ہوا ہے بڑے زوردار طریقے سے، اینڈ کرٹسی ایرانز ریزیلینس، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرسوں میری ایک ملاقات تھی کہ پاکستان میں تعینات چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار سے 1-on-1، اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ جی 2 دن بعد آپ کے صدر بھی اور امریکہ کے صدر بھی مل رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ جتنی پچھلے دنوں میڈییشن ہوئی ہے ثالثی جو پاکستان نے کی ہے، اس میں چائنا سے لمحہ بلمحہ مشاورت تھی، پاکستان کے فارن آفس کی، پاکستان کے فارن منسٹر کی اور چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ کی. تو اس ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میڈییشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک ٹو میڈییشن میں چائنا بھی کر رہا تھا ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی چائنا کا بھی وہ باقاعدہ انفلوئنس استعمال ہو رہا تھا. سیکنڈلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں جو بھی آپ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں یا روس سے زیادہ اگریشن بھی شو کرتے ہیں، پھر کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیڈ اسٹرانگ ہیں، جو اپنا جس مشن پہ چل رہے ہیں اس میں وہ نو کمپرومائز پالیسی پہ چلتے ہیں. یعنی کہ اگر ان کا یہ جو شیئر ڈیسٹنی کا ہے، اور میرے علم میں آیا کہ شاید ٹیرفز کے اوپر ایگریمنٹ بھی ہو گیا کہ جو ٹرمپ صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے کہا تھا کہ جی اتنا ان کو جرمانہ لگا دو، اتنا ٹیرف لگا دو، ان کو سزا دے دو، سزا کے طور پہ کہتے تھے نا، ان کی انڈسٹری کو ختم کر دو. وہ اس پہ ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ سامنے آیا ہے. باقی چیزیں بھی ابھی کمیونٹی آئے گا انفولڈ ہوں گی. اور ڈاکٹر نثار چیمہ سابق MNA ہیں اور ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جو پاکستان کی اس سیاست میں جہاں پہ بہت ساری ویلیوز ویسے ہی فارغ ہو گئیں سیاست کے اندر سے، وفاداری اور رواداری کی ایک علامت ہے یہ فیملی. اور ڈاکٹر چیمہ صاحب خود بھی بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ہم سے بھی ذرا تجزیہ لیں گے. ڈاکٹر چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب چائنا کے دورے پہ ہیں، بڑے اچھے بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں اور ابھی بہت ساری ڈسکشن آپ نے سنی. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص کر پاکستان اس ساری کہانی میں کہاں کھڑا ہے اور ایران کے ساتھ امریکہ کی مستقل بنیادوں پہ کچھ صلح ہو جائے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو چین کے بارے میں 2-3 بنیادی جو نکات ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، جو اس کو باقی دنیا سے، امریکہ سے اور یورپ سے بالکل ممتاز حیثیت، منفرد حیثیت جو ہے وہ دلاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یورپ کے بیشتر ممالک اور امریکہ کے برعکس اس کا ماضی دیکھ لیں، کوئی جارحیت کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سامراجی عزائم نہیں ہے، دوسرے ملکوں پہ چڑھ دوڑنے کا، قبضہ کرنے کا، حملے کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ اس کو بالکل ممتاز بناتی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ عالمی سطح پہ آپ دیکھیں جو اس وقت گلوبل ایشوز ہیں، پوری دنیا جس کو فیس کر رہی ہے، ہر گلوبل ایشو پہ، ہر انٹرنیشنل افیئر پہ، ہر اس طرح کے معاملے پہ اس نے ایک اصولی سٹینڈ لیا. خواہ اسرائیل کا معاملہ ہو، خواہ کشمیر کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، جو حق پہ ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو حریت پسند ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اس کے برعکس امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ عملی طور پر اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن عملی طور پر وہ جارے کے ساتھ ہے، اگریسر کے ساتھ ہے اور ظالم کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے، امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک ظالم کے ساتھ ہے. خواہ کشمیر کا معاملہ ہو یا اسرائیل کا معاملہ ہو، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ادھر
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के साथ है, जबकि चाइना कुल पे मजलूम फलस्तीनियों के साथ है और मजलूम कश्मीरियों के साथ है। और तीसरी बात है जो चाइना की अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुई है, अनप्रेसिडेंटेड। पिछली आप चंद दहाइयों में आप देखें कि चाइना जो है इस वक्त वर्ल्ड पावर बन गया है। चाइना की आप फौजी ताकत देखें, उसकी माशी ताकत देखें, इस वक्त ये है कि आलमी सतह पर उसको ये है कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो चाइना को हासिल हो गई है। ठीक है, ये तीन जो बुनियादी चीजें हैं जो चाइना को एक बड़ी यूनिक हैसियत दिलवाती हैं, उनको उनकी मौजूदगी में आज वक्त हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो दौरा है चाइना का, जो ये इस मौके पे मैं ये भी कहूँगा कि आपको याद है कि पहला जो दौरा था अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो भी उसको भी फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने। आपको याद है कि हेनरी किसिंजर का जो दौरा था सबसे पहले जो याहिया खान के दौर में हुआ 71 में, उस वक्त वो भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया जी। ऐसे ही तो पाकिस्तान ने चाइना को बाकी दुनिया के साथ मिलवाने के लिए और अमेरिका और चाइना को एक टेबल पे लाने, निगोशिएट करवाने के लिए भी पाकिस्तान का एक बड़ा बुनियादी और तारीखी किरदार रहा है। अब इस मामले में जो जिसका जिक्र आपने किया कि अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद एक अनप्रोवोक्ड जो अटैक था ईरान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने के लिए और इनको दोनों को, अमेरिका और ईरान को एक निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए, अपने घर बुलवाने के लिए जो रोल प्ले किया, वो पूरी दुनिया उसको सराह रही है, पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है और बड़ा एक तारीखी किरदार है पाकिस्तान ने अदा किया। और इस किरदार में आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना जो है, चाइना का बिल्कुल एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है पाकिस्तान के साथ। वो ये है कि वो पसे पर्दा चाइना की कोशिशें इसमें शामिल रही हैं और पाकिस्तान जो भी किरदार उसने अदा किया है, इंतहाई तारीखी और मुस्बत किरदार, इसमें चाइना की मुकम्मल ताईद और हमारी शामिल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चाइना में जो हो रहा है, अब जो चाइनीज की आदत जो है वो उनको ये यकीनन बावर करवाएगी कि ये सीज फायर जो है इसको ये कि मुश्किल किया जाए और ईरानी टर्म्स और कंडीशन जो है उन पे भी बिल्कुल ये कि गौर किया जाए संजीदगी के साथ। चाहे जो ईरान ने जो भी डिमांड्स रखी हैं उनमें कोई ऐसी नहीं है जो इलॉजिकल हो, जो गैर मंतकी हो, जो नाजायज हो। मैं समझता हूँ कि देखें ये उनके जो असासों पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं और कई दहाइयों से उनको वागुजार करवाने के लिए, उनको बहाल करवाने के लिए, चाहे कि ईरान का मुतालबा बिल्कुल हक बजानिब है, चाइना के ऊपर सारी सैंक्शन जो है वो बिल्कुल बिलाजवाज है, उनको ख़त्म होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो भी ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ताकत मिलकर और ये है कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो, चाइना भी शामिल हो, अमेरिका भी हो, ईरान भी हो, मिल बैठकर, ओमान भी हो, मिल बैठकर इसका को हल निकाला जा सकता है और ईरान इसके लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का, उसके मेरा ख्याल ये है कि चाइनीज की आदत जो उनको बावर करवाएगी, उनको समझाएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ा हिस्टोरिकल विजिट है, मस्बत नताइज निकलेंगे। चीमा साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। अगले टॉपिक की तरफ ज़रा बढ़ूँ, चूँकि होता ही है कि अभी हम माशी तरक्की की बात कर रहे हैं, चाइना की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो माशी तरक्की अगर किसी जगह पे आके रुक जाए और माइनस पे जाना शुरू हो जाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाती है। जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया जैसे अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन का सामना है, इसराइल जैसे ममालिक की साजिशों का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है, तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के जो मजमूई तौर पर कर्ज़े हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं स्टेट बैंक के, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। 97,307 अरब रुपए तक पाकिस्तान के कर्ज़े पहुँच गए जी, जिसमें मकामी तकरीबन 57,566 अरब रुपए हैं, बैरूनी कर्ज़े 35,000 अरब रुपए से ज़ायद हैं।
अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 7,729 अरब रुपए का कर्जा हमने लिया है। काजी साहब, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो आप इस तरह तो ना करें, आप अपोजिशन है, ये तो माने कि पाकिस्तान ने तरक्की की है कर्जा लेने में, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं, तो गिला क्यों करते हैं आप? जी जुल्फिकार भाई, आपकी बात बड़ी सही है, हमने वाकईतन बड़ी तरक्की की है। हमने तरक्की की है कि हम 18,000 मेगावाट की बिजली इस्तेमाल करके और 36,000 मेगावाट के अखराजात अपनी कौम पे डाल रहे हैं। हमने ये तरक्की की है कि हमने एक वो मुल्क जो एक वक्त में नेचुरल गैस में खुद कफील था, आज उसकी हालत ये है कि अपने इंडस्ट्री तो दूर की बात, हाउस होल्ड को भी हम गैस देने की पोजीशन में नहीं है। तरक्की तो हमने की है जुल्फिकार रात भाई कि हम अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है इन द लास्ट 25 ईयर्स। तरक्की तो हमने यकीनन की है कि हमारा जीडीपी रेशो जो है पिछले 12 साल में सबसे लोएस्ट ऐप पे चल रहा है। तरक्की तो हमने की है कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मंफी में जा चुकी हुई है। और इस तरीके से अगर मैं आपको तरक्की की एक चीज दिखाऊं तो वो शायद ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, मगर मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस गवर्नमेंट ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो बतौर ऑपोजिशन मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं आपके शो पे बैठ के, कि इन्होंने जो पूरे पाकिस्तान की तारीख का कर्जा था उतना कर्जा सिर्फ अपने पिछले 2.5-3 साल में ले लिया। तो ये एक ऐसा, मेरा ख्याल था कि आप कुछ सचमुच ही को बड़ी तारीफ करने लगे। इनके सीनों पे ये भी तारीफ ही है। काजी साहब, मैं तो हैरान हो गया था कि कौन सा ऐसा मामला जिसको आप बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो आपने तो जीआर बलोच साहब, इन्होंने देखिए, बात ये है कि एक तरफ तो पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है और इन्होंने उसको जो है ना उसको किसी न किसी तरीके से उस एक्सचेंज रेट को डॉलर के अगेंस्ट रोक के रखा हुआ है। उसमें कैसी कैसी इंटरवेंशंस हो रही हैं। जब यूएई पैसे मांगता है तो आप सऊदीया से पकड़ के यूएई को दे देते हैं। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस टाइम आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है। आपकी इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से 1.5-2 गुना ज्यादा हो चुकी हुई है। आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो लोएस्ट उस पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। इन सब हालात में मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि एज अ पाकिस्तानी कि इन लोगों को जो हुक्मरान तबका बैठा हुआ है जुल्फिकार पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आज भी चीफ मिनिस्टर बनकर 11 अरब का जहाज खरीद लेती हैं। ये आज भी प्राइम मिनिस्टर बनकर भाषण देते हैं टीवी के ऊपर बैठ कर के आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं, आपने कार पुलिंग करनी है। और खुद आज भी इनके कैवलकेड्स देखें सर, इनकी 18-19 गाड़ियों की इनके जो है वो कैवलकेड्स चल रहे होते हैं। काजी साहब बिल्कुल ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर साहब, जीआर बलोच साहब, बेज़ाहिर तो आप ज़ाहिर है मईशत के उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बीइंग पाकिस्तानी आपका माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र भी है, बड़ी रिसर्च भी है, आप लिखते भी हैं। बीइंग पाकिस्तानी आप अच्छे या बुरे हालात से अफेक्ट भी होते हैं। कर्ज़ा अगर हासिल हो और किसी तमीरी काम पे लग जाए तो मेरा ख्याल है लोग इसको सब्र शुक्र कर लेते हैं। लेवी टैक्स इवन है, $5 बिलियन हमने को 8-9 महीने में लोगों की जेबों से निकाल लिया है। अगर ये भी किसी अच्छे कालाबाग डैम बन गया होता, इससे कोई और चीज़ें हो चुकी होती, तो शायद हमें वो तकलीफ़ ना होती है। अगर कर्ज़ा लेके लोगों की जेबों से डाके मार के पैसे निकलवा के टैक्सेस के ज़रिए, तो अगर अयाशियों पे खर्च होना है तो ये बड़ी आम लोगों को यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। जीआर बलोच साहब, आई थिंक क्रिटिसिज्म तो बहुत सारा हो जाता है और आसान ये बड़ा, लेकिन आई थिंक हमारी गुफ्तगू सोल्यूशन ही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये कि हम एक प्यार से आप प्रिविलेज देते हैं हमें कि आके आपका हम फोरम इस्तेमाल करें, लोगों की तरफ जा रहा है। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फौरन से पहले कर लेना चाहिए था, अगर नहीं भी की तो अभी कर ले। नंबर 1 कि जितनी भी मराहत हैं, अफसरशाही हो, चाहे वो आपका पॉलिटिशियन हो या आपका इवन बड़ा बिजनेसमैन, खुदारा अपनी विगों के हिसार से निकल के लोगों के हिसार में आए। लोग बड़े मासूम है पाकिस्तानी,
آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں انہی فگرز سے خطرہ ہے لوگوں کو بھی, ان کی جیبوں کو بھی, ان کی معیشت کو بھی, اور شاید اللہ نہ کرے آپ کو بھی, کیونکہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں آپ بڑے. پہلی بات تو یہ ہے, اور چاہے وہ سمبولیکلی بھی ہو, دیکھیے کرنا چاہیے فوراً سے پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر ہے, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے, وہ سب مل کے کم از کم اس کا ادراک کریں کہ یس وی آر ان اے ڈائر اسٹریٹ, ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہمیں بتانے کے لیے نہیں, ہم کنونس ہیں, اسی لیے کنونس ہیں کہ ایوری ڈے فرام مارننگ ٹل ایوننگ وی انڈرسٹینڈ. چاہے گاڑی اپنی چلا کے جاتے ہیں دفتر کہ ڈبل پیسے دے رہے ہیں, یا ہم گروسری لے رہے ہیں, یا ہم بجلی کا بل بھر رہے ہیں, یا ٹیلی فون کا بل بھر رہے ہیں, لیکن ان کو کنونس ہونا ہے کہ اب یہ بادشاہت کے مولڈ سے خدارہ نکلے. نمبر 1. نمبر 2, نوجوانوں کو اپنا کریں. آج میں آپ کے پروگرام میں ڈائریکٹلی اپنے لیکچر سے آ رہا ہوں, ویری ٹائرڈ, بٹ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے لیے حاضر ہوں. اور لیکن میں کیوں آیا ہوں کہ مجھ میں اتنی توانائی آئی جب میں نے اپنے جوان لڑکے لڑکیوں کو اتنی اچھی پریزنٹیشن دیتی ہوئی, وہ بھی پاکستان کے مسائل کے لیے. میں نے ان کو کہا مجھے اور کچھ بھی شاعری نہیں چاہیے, ایجوکیشن کا بتائیں کیا ہونا چاہیے, پاورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کو تعلیم کے لیے کیا کرنا چاہیے, آئی ٹی کے لیے کیا کرنا ہے. وہ دے آر فل آف انرجی, فل آف آئیڈیاز. سنیں تو صحیح. تو پلیز میری صرف مختصر یہ ہوگی کہ انگیج یوتھ آف پاکستان, ان کو جگہ دیں, چاہے وہ اسمبلی ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, ڈیسیژن میکنگ. پوچھ تو لیں ان سے, ان کے پاس وہ آئیڈیاز ہیں جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. بلیو می, آئی ایم ٹیلنگ یو. اینڈ ون آف دا ریزنز آف مائی, ایکچولی میں نے شاید آپ کو کتاب بھیج چکا ہوں کہ نہیں, میں نے کہا میری کتاب کا میں انسپریشن بھی اپنے کلاس سے لیا. میں ان کو پڑھاتا تھا کہ تھرڈ ڈائمنشن پڑھاتا ہوں آپ کو تاریخ کی, اور اسی کو میں نے کتاب کا ٹائٹل بنا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر آپ کے پاس اتنا بڑا ریزروائر ہے, 65% آف یور پاپولیشن از انڈر 30. خدارا اس کو اپنا ڈیویڈنڈ بنائیں, پاپولیشن کو آپ اس کو برڈن نہ بنائیں. تو اگر یہ کر پائے آپ تو سمجھ لو آپ کی کشتی پار ہو گئی, ورنہ بس پھر زندہ باد مرد آباد کے نعروں میں ہم کھپ جائیں گے. اللہ نہ کرے اور دنیا آگے نکل جائے. بہت ہی خوبصورت بات. واقعی آپ نے جی بلوچ صاحب کمال بات کی ہے. اس کو آپ تھریٹ نہ سمجھیں. ان ایجنسی کے ساتھ, آزاد میڈیا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں, اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب, سیم کویسچن جی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے قرضے اور قرضے, اب تو سیکیورٹی جو ایشوز ہیں, میں اجازت ہے مجھے سر, راز صاحب میں اجازت چاہوں گا آپ سے. سر ودود قریشی صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو. خدا حافظ. ذوالفقار راز صاحب, ہمارے جو کمراد ہیں یہ دانستہ یا نادانستہ باتیں بعض کا بڑی ٹھیک کرتے ہیں. ایک پارٹی آج کل حکمران ہے, اس کے سربراہ سے میں نے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ یہ جو دریوزہ گری کی صنعت ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس صنعت کو ہم جاری رکھیں گے, اس کی ترقی کریں گے, اس کے لیے ہم غیر ملکی دورے بھی کریں گے. پھر ٹی وی چینلوں کو باقاعدہ طور پر فون کر کے کہا گیا کہ اس صنعت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں آپ نے خصوصی اس کو ہیڈ لائن میں چلانا, اور قومی نشریاتی ادارے پر وہ چلتا رہا. پھر ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے کیا سوال کیا. میں نے کہا جی انہوں نے دانستہ طور پہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو بھیک مانگنے کی صنعت ہے, میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جاری اور ساری رہے گی, یہ چلتی رہے گی. اب بندہ کیا کرے, نہ ان کو لفظوں کا پتہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی صاحب علم آدمی ہے جو ان کا بتائے. تسی ایڈے مشکل لفظ نہ بولیا کرو. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب ایڈے مشکل لفظ نہ بولیا کرو ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ یہ دریوزہ گری کی صنعت جو ہے ان کا یہ جاری اور ساری رہے گی, اس کی مزید ترقی کرے گی, ہم اس کی معاونت کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ شرارت کر جاتے ہیں ویسے. اور وہ جاری ہے, ابھی آج تک جاری ہے. کچھ عرصہ پہلے ایران کے نیشنل ڈے پر ہمارے صدر مملکت نے وہاں خطاب فرمایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قومی ترانہ ہے ہمارا, ایران سے ہمارے اتنے تعلق ہیں, پورا فارسی زبان میں ہے.
میں نے ان کو فون کیا ان کے سیکرٹری صاحب کو کہ خوف خدا کرو، اس میں ایک لفظ بھی فارسی کا نہیں ہے، قومی ترانہ پورے کا پورا عربی کا ہے، اردو کا ہے، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم نے ایک رپورٹر کی خبر سی ہے، رپورٹر سے پوچھا، اس نے کہا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اٹھایا تھا، پھر ان سے پوچھا، ان کا جی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اٹھایا تھا۔ تو جہاں پر صدر مملکت کی لیول پہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو بھی جعلی جھوٹا سچا ہو وہ ڈال دیں، ان کو کیا پتا کہ معیشت کہاں جا رہی ہے؟ یہ جو ہم قرض لیتے ہیں اس کے اوپر سود آپ دے رہے ہیں، اور اس سود سے کم پیسوں پر بھی آپ کو سود مل سکتا ہے، لیکن کیا جو سود آپ لے رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی اس کو سوچا؟ خرچ یہاں ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کوئی آدمی اس ملک میں صدر مملکت بن گیا تو اس کے گھر کے اوپر 22 آدمی اس کی ڈیوٹی دیں گے، نوکری دیں گے، اس کو پی اے ملے گا، اس کو ٹیلی فون ملے گا، اس کو بجلی اور گیس ملے گی۔ آپ کبھی یہ پوچھ رہے کہ کتنے صدر مملکت ہیں جو زندہ ہے، ان کو گاڑیاں، ٹیلی فون، ان کے گھروں پہ جو ہے وہ گارڈ لگے ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان حکمرانوں نے خود اپنے لیے ایسے قوانین بنا لیے ہیں جس کی بنیاد پر معیشت تباہ ہو رہی ہے، تباہ و برباد کر دی انہوں نے معیشت۔ اب دیکھیں اداروں کے بارے میں، ایک ادارہ بنایا ہے CDA اسلام آباد میں، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جنرل باجوہ صاحب کا ایک رشتہ دار باجوہ یہاں پر آ گیا، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اس نے کہا جس کو بھی اتھارٹی بنا دو، ایک شہر 2 اتھارٹیاں نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر ہزاروں لوگ لاکھوں روپے پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ پیسے آپ قرض لیتے ہو، ان قرض کو خرچ کہاں کر، جیسے آپ نے فرمایا دوست آپ نے ڈیم بنا لیے ہوتے۔ لیکن جہاں تک ان کے اخراجات میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دفتروں میں نہیں آؤ، اسکولوں میں چھٹیاں دے دو، کالجوں میں دیکھیں عدلیہ اور تعلیمی ادارے تو جنگ میں بند نہیں ہوتے، قحط میں بند نہیں ہوتے، کسی صورت بند نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کل میں ایک ایجوکیشن کے ایک ادارے میں گیا، میری وہاں پہ کوئی گفتگو تھی، یقین کریں وہاں پہ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ گورنمنٹ نے بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو، بغیر کسی سٹیک ہولڈر سے بات کیے، بغیر پوچھے کہ بچوں کا سال ضائع ہو جائے گا، کیا پوزیشن چل رہی ہے، پیپرز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ٹکا کے چھٹیاں کر دی ہیں اپنی مرضی سے، فلاں ڈیٹ سے فلاں 3 مہینے چھٹیاں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کا یہ اسکیجول نہیں ہم سے پوچھا گیا، پیپرز کب ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایجوکیشن کے نام کے اوپر کتنی سنجیدگی کا لیول ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب، جی یہ اوورآل جو بات ہم کر رہے ہیں قرضوں کی، کس لیول پہ قرضے چلے گئے؟ 97,000 ارب سر، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ودود صاحب بھی 97.3 ٹریلین روپے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ اور میں چونکہ سینئر جرنلسٹ ہونے کے ناطے تقریباً تمام پرائم منسٹرز، تمام چیف منسٹرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا، ٹریول بھی کرتے رہے۔ ہم نے انہیں زیادہ تر اسی بات کے اوپر فوکس کیا، جی دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس بنیادی ریسورس ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی ترقی جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین سطح پہ۔ اچھا، بہت سارے ممالک نے IMF کے پروگرام لیے اور چھوڑ دیے۔ سنگاپور کی ایک مثال لے لیں، اس کے پاس کیا ریسورس ہے؟ میں نے بہت سے پرائم منسٹرز کو، اور آپ نے بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ نے اپنی ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ یعنی ساری عمر چمٹے نہیں رہے IMF کا، جی 2-3 ریسورسز تو آپ بہتری کی اور چھوڑ دیا۔ آپ نے خود انحصاری کے لیے وہ منصوبے بنائے نہیں، اپنی ریسورس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ سب سے بڑی ریسورس ٹھیک ہے انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے معیشت کی، لیکن آپ کے پاس اتنا بڑا ایگریکلچر بیس ہے جس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے ایگریکلچرل انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، دنیا بھر کا بہترین فروٹ آپ یہاں سے ٹن کر کے بیچ سکتے ہیں، آپ کی سبزیاں جا سکتی ہیں، اور لائف سٹاک کے بہت سے آئٹمز ہیں جو اب تھوڑا سا توجہ دینی گورنمنٹ نے شروع کی ہے۔ پھر آپ کی جو سب سے بڑی ریسورس ابھی تو جی آر بلوچ صاحب نے بتائی ہے، ہیومن ریسورس۔ پرانے قرضے ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور وہ قرضے لے کے اپنی عیاشیوں پہ، یہ تو وہی صاحب ہے کہ آپ ایک قانون بناتے ہیں، اس سے کوئی آپ نظام کو بہتر نہیں کر پاتے، ایک اور قانون کی کتاب چھاپ دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور قانون کی کتاب۔ وہ ودود صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور وہ ماشاءاللہ ہم بھی اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے۔ لیکن دوسری جو ریسورس ہے آپ کی، جو جیسے ابھی جی آر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیلنٹڈ یوتھ، ایک تو یوتھ کی جو آپ کی شرح ہے، شرح جو آپ کی آبادی کی یوتھ کی وہ، اور ان کے اندر جو قابلیت ہے، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کے وہ ٹیکنالوجی میں بھی پڑھنے میں، اور جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ڈیموگرافک سیمپلنگ میں پاکستان کا نوجوان جو ہے
بہت سے اقوام سے زیادہ ذہین ہے, آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ. تو ان دو جو آپ کی مین ریسورسز ہیں, اگر اس کو بیس بنا کے آگے چلیں, خود انحصاری بھی آئے گی, سرپلس پیدا ہوگا, قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب قرضے بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں اور آگے بھی ہم لیتے جا رہے ہیں, یعنی ہم بریک لگا ہی نہیں رہے, اور یہ قرضوں کا میجر حصہ ہماری عیاشیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. کوئی 90,000 گاڑیاں ہیں سرکاری, مشکل وقت میں سرکاری جو پٹرول یوز ہو رہا ہے, جو پروٹوکول چل رہے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ مرات کوئی 100 ٹائم بلکہ 200 ٹائم بڑھا دی گئی ہیں. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح, آپ کی آبزرویشن ہے کہ قرضے جو ہیں وہ ہر حکومت لیتی رہی ہے اور مسلسل قرضے لیے جا رہے ہیں, اور قرضے پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لے لیے جاتے ہیں, اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ IMF سے ہمیں اگلی قسط مل رہی ہے, فیصلہ ہو گیا. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ قرضے لینا بھی ہمیں کو دینے کی تیار ہو جائے تو ہم اس پہ یہ بڑے فخر کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں آج تک ہم نے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, جس طرح آپ نے بھی یہ صحیح کہا کہ یا تو قرضے لے کے آپ اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں, اس کو مضبوط جڑوں پہ اس کو کھڑا کریں, مضبوط پاؤں پہ کھڑا کریں, اور عوام کو ریلیف ہو. عوام کو ریلیف کوئی ملنے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی قرضے آتے ہیں باہر سے, تو اس سے آلریڈی جو پریولیج کلاس ہے اس کی پرکس اینڈ پریولیجز میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, ان کی عیاشیوں میں امراض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. عوام تو وہی کہ وہی ہے, بلکہ ان کے اوپر مزید بوجھ بڑھ جاتا ہے. ہم نے سچی بات یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی. غالباً ایوب خان کے بعد, جس کے دور میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی اور ایگریکلچر میں گرین ریولوشن بھی آیا, پہلی دفعہ ٹریکٹر میں ہم نے منگوائے ہوئے, مجھے بھی یاد ہے, اور پھر یہ ہے کہ بڑے ڈیم بھی بنے, کویرا ڈیم, منگلا ڈیم. پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی سنجیدہ کوششیں اس کے بعد نہیں ہوئی. ہاں یہ صحیح ہے, میاں نواز شریف کے دور میں یہ ہے کہ موٹر ویز کے جال بچھائے گئے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا ہمیں ایکسپورٹ کی طرف تھی, جس طرح ہمارے ایک دوست بالکل صحیح کہ ہمیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ہمیں خزانوں سے نوازا ہے, ہمارا عام دنیا کا بہترین نام ہے, ہمارا باسمتی رائس بیسٹ رائس ان دی ورلڈ. پھر یہ کسی طرح ہمارے باقی فوڈ, ہمارا آڑو, ہمارے بیش کنو, ہمارا دنیا کا بہترین ہے. ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے سنجیدہ پلاننگ کی ضرورت ہے. دیکھیں ہندوستان سے سبزیاں جاتی ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کا فاصلہ بھی زیادہ ہے. ہم اگر یہ وہ وہاں سے بھیج سکتے ڈیلی بیسس پہ, تو ہماری سبزیاں کیوں نہیں جا سکتی تھی, ہمارا فروٹ کیوں نہیں جا سکتا, ہمارا کنو کیوں نہیں جا سکتا, آم کیوں نہیں جا سکتا, آڑو کیوں نہیں جا سکتا, ہمارا یہ باسمتی رائس کیوں نہیں جا سکتا. دیکھیں بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف ہم نے وہ توجہ نہیں دی, اور ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارا یہ ہے کہ یہ اسکل ہیومن ریسورس ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. کوئکلی میں چاہوں گا سارے دوست رسپانس کر دیں ایوارڈ کے ایشو کے اوپر. ڈاکٹر ودود قریشی صاحب, 2021 میں 500 لوگوں کو ہم نے ایوارڈ دیے ہیں جی. انڈیا نے 119 لوگوں کو ایوارڈ دیے ہیں. 2022 میں ہم نے 600 لوگوں کو ایوارڈ دیے ہیں, اور انڈیا نے 128 لوگوں کو دیے, اور بنگلہ دیش نے 10 لوگوں کو دیے ہیں. 2023 میں 550 سے ہم کراس کر گئے, اور 106 لوگوں کو انڈیا میں ملے, اور بنگلہ دیش 10 پہ رہا. 2024 میں ہم نے 650 لوگوں کو ایوارڈ دیے جی. پتہ نہیں بہت زیادہ ترقی پاکستان کر گیا, کچھ سائنٹسٹ بہت زیادہ پیدا ہو گئے اور کمال ہی کر دیا, لیکن انڈیا 132 پہ رہا اور بنگلہ دیش 10 پہ رہا. پچھلے 4 سال 10 پہ رہا. 2025 میں ہم 700 سے کراس کر گئے, اور انڈیا 139 اور بنگلہ دیش 7 پہ آ گیا, کم ہو گیا. چونکہ بنگلہ دیش نے بڑی ترقی کی ہے تو ظاہر ایوارڈ میں وہ ہم سے پیچھے رہ گئے. ٹوٹل ایوارڈ پچھلے 5 سالوں میں بنگلہ دیش نے 47, بھارت کے 624 اور پاکستان میں 2950. کیا کمال ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کو گلہ شکوہ تو نہیں, ایوارڈ تو میرٹ پہ ہی مل رہے ہیں نا. ذوالفقار صاحب بات یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے, جس طرح ہم نے آئین اور قانون کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیا ہے, اس حوالے سے اس قانون کو بھی بند کر کے دیا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک گھر ہے, وہاں پر کوئی 10 بار چکر لگائے تو وہاں سے ایک چٹ جاری ہو جاتی ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو جا کے چٹ ملتی ہے, اور وہاں سے آئندہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے. اچھا پہلے یہ تھا کہ 23 مارچ کو, جنوری میں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, مارچ میں جا کے 23 مارچ کو اعلان ہوتا تھا,
14 اگست کو ایوارڈ ملتے تھے، اب تو ہر دوسرے مہینے بعد قاضی صاحب کوئکلی، ٹائم بہت ہی کم ہے، آپ کوئی کہنا چاہیں؟ اور ایک بات کہوں کہ جس کو ایک بار ایوارڈ مل جائے 3 سال تک نہیں مل سکتا، اور یہاں پر ہر تیسرے مہینے بعد دینا شروع ہو گئے ہیں۔ قاضی صاحب جی ذوالفقار بھائی، جس طریقے سے میرٹ کی دھجیاں تمام سسٹم میں بکھیڑی جا رہی ہیں، آپ کے الیکشنز ہوئے وہاں پہ میرٹ کو توڑا گیا، فارم 45 کو نیگلیکٹ کر کے فارم 47 ایشوز کیے گئے۔ قاضی صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ چیمہ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی آفر کی گئی تھی کہ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں الیکشن لوز کر چکا ہوں، تو میں یہ آفر مجھے، یہ چیمہ صاحب ساتھ ہیں، پتہ نہیں تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جی ذوالفقار بھائی، اس چیز کا میں گواہ ہوں، چیمہ صاحب کا کام فیملی، اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ جب میں پنجاب گورنمنٹ کا سپوکس پرسن تھا تو میں اور یہ اکٹھے شوز کرتے تھے، میں ان سے بڑا کچھ سیکھتا تھا، اور یہ میں کئی جگہوں پہ ان کی مثال دے چکا ہوں کہ تو اس کا مطلب ہے اس کے گزرے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویلیوز کو پریفر کرتے ہیں، غیرت پیدا کریں، اور اس بات پہ ایوارڈ نہ لیں کہ کون کتنی ٹی سی کر سکتا ہے۔ ادھر پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹی سی ڈپلومیسی چلا رہا ہے امریکہ تو اس کا ایوارڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوارڈز کے لسٹ میں ایک ٹی سی ایوارڈ بھی رکھ دیا جائے، یعنی اس میں ایک لسٹ میں ایک کیٹیگری ہو ٹی سی ایوارڈ؟ جی میاں صاحب، نہیں، میرا خیال ہے ایک دور میں مجھے بھی چکاوا دیا گیا تھا پنجابی کا ملا نہیں، پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ جی آپ کے 1000-2000 کالم چھپ گئے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ چلے ہیں، تو ہم آپ کو ستارہ امتیاز دیں گے۔ الحمدللہ میں کم سے کم اس کیٹیگری سے بچ گیا۔ پتہ نہیں وہ تو شاید حکومت ٹاپل ہو گئی یا کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو انکلوڈ کریں گے جی آپ؟ جی میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس ایوارڈ کے ساتھ جو ایک عظمت ہوتی تھی، جو قابلیت کی بنیاد پہ، غیر معمولی خدمات کی بنیاد پہ دیے جاتے تھے، اب یہ بات صحیح ہے کہ وہ صورت نہیں رہی، اور اس کو بڑا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے جی، بہت ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ بات صحیح ہے کہ چاپلوسی کی بنیاد پہ، خوشامد کی بنیاد پہ، اور اس طرح کے لوگوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہمیں جو ایوارڈ پہلے سے ملی ہوئے ہم واپس کر دیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے میرے حوالے سے بات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بددیانتی سے اور جعل سازی سے جیتنے سے انکار کیا۔ جی چیمہ صاحب، سلیوٹ یو سر، بڑی بات ہے۔ چیمہ صاحب، آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، یہ ڈی این اے کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ آپ کو اسی پہ قائم رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت جی، سارے مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی، بہت ہی زبردست ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیے تھے، کوشش کی کہ انصاف کیا جائے پوری طرح سے۔ فیڈ بیک آپ دیجئے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔